बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे मेहमान हैं साजिद खान साहब। 2-3 खबरों पर आज बात करेंगे। सबसे पहले मियां नवाज शरीफ के हवाले से बात करते हैं। लंदन में उनका क़याम ज़रा मुश्किल हो रहा है, उनके पेच ऐसे कि जैसे कसे जा रहे हों। जी साजिद खान साहब, आपके पास इस हवाले से क्या इतलात हैं? हमारे सब इतलात यही हैं कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त परेशान हैं, क्योंकि बरतानिया की जो सरकार है वो ये सोच रहे हैं कि जो लोग बाहर से आए हैं और उनके पास कोई रकम है जो उन्होंने बरतानिया में इन्वेस्ट की, क्या उस पर उन्होंने टैक्स भी दिया, और जब वो रकम लेके आए थे क्या वो रकम जायज़ ज़राए से कमाई गई थी। तो ये मामला परेशान कन है। और ये भी सुनने में आ रहा है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, कि गौर कर रहे हैं कि उनका क्योंकि वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, क्या उनको मज़ीद रहने के लिए इजाज़त दी जाएगी। एक चीज़ तो है कि मेडिकल ग्राउंड पे शायद वो इजाज़त ले लें। और हैरानगी की बात यह है कि जो जवाब बनाया गया है वो ये है कि उन्हें एंग्जाइटी बढ़ी है। एंग्जाइटी भी उनको पाकिस्तानी सियासत के हवाले से है और अपने ख़ानदान की सियासत के हवाले से है। लेकिन बरतानिया के अंदर भी कानून बहुत तेज़ी से बदलने जा रहे हैं, क्योंकि IMF ये कहता है कि जनाब मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में कोई भी शख्स हो आप उसे स्पेयर ना करें। और क्योंकि ये अभी तक कोई जवाब पेश नहीं कर सके इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया, तो लगता ही है कि आने वाला वक्त इनके लिए तंग होगा और ये भी हो सकता है कि इन्हें किसी और मुल्क जाना पड़ जाए। अच्छा, मियां नवाज शरीफ की पूरी कोशिश ये थी कि मरियम नवाज शरीफ साहबा किसी तरीके से वहाँ पे चली जाए। बड़े बहाने बनाए गए, बड़े जवाब पैदा किए गए, लेकिन मरियम नवाज शरीफ को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं मिल सकी, या हालात यहाँ पे ऐसे थे कि वो नहीं वहाँ पे जा सकी। तो खान साहब, अब सूरत हाल ये हो गई है कि जब उन्होंने इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाए, उनके बेटों की बात की है, तो वो तो जेनोसाइड में आ रहा है, जी हाँ, नस्ल परस्ती में आ रहा है। तो इस हवाले से ये भी बात सामने आई है कि वहाँ पे जिस बंदे ने FIR दर्ज करवाई है, उसके बाद मरियम नवाज शरीफ जैसे ही वहाँ पे जाएंगी वो गिरफ्तार हो जाएंगी। ये भी है। और फिर देखिए बात ये सब हैरानकुन बात ही है कि मरियम नवाज का जो जुनैद सफदर के ऊपर पहले भी आज से 2-3 साल पहले इल्ज़ाम लग चुके हैं सर, नारकोटिक्स के हवाले से, ड्रग के हवाले से। उसे तंबीह जारी की गई थी। नहीं, सूटे लगाता है या बेचता है? सूटे लगाता है। अच्छा, ये उसे बाकायदा तंबीह की गई, उसे बुला के वार्निंग दी गई। तो ये नहीं कहते कि इसका ज़ाती मामला है? नहीं सर, अगर आप पब्लिक प्लेस पे ऐसा काम करते हैं तो वो ज़ाती मामला नहीं है। अच्छा, और ये भी तो शायद ये पोलो खेलने के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ जी हाँ, ये भी उनकी वजह मशहूरी है। ना सिर्फ पोलो खेलते हैं बल्कि उनके साथ साथ 2 ऐसी ख़वातीन भी होती हैं जो उनके खेल को उजागर करते हैं। अच्छा। और जुनैद सफदर जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं मॉडलिंग के अंदर। ठीक है। जिस तरह हमारे बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं कि जनाब वाला मैं एक अच्छा लीडर बन सकूँ, बदकिस्मती से मुखन्नस होने की हैसियत से जो उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। अच्छा। हाँ, वो कार्य ख़ास वो अदा नहीं कर सके। लेकिन बहरहाल जुनैद सफदर ने आम तालीम हासिल की वहाँ से, और वो पैसे वाला है और पोलो खेलता है। और पोलो में क्योंकि तमाम उम्रा आते हैं वहाँ पे, इसलिए उसकी बड़ी हैसियत मसलमा है। और वालिद साहब उनके जो हैं वो पसंद नहीं करते इस बात को। और क्योंकि वो जुनैद अवान साहब जो हैं, अब वो ये सोच रहे हैं कि अगर मरियम को मौका पूरा ना मिल सके तो वो सियासत में आ जाएँ किसी। अच्छा जी। अच्छा, पाकिस्तान में वैसे जब हम इमरान खान की बात करते हैं तो नून लीग वाले तो उनको भी सूटे वाले कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इमरान खान पे इल्ज़ाम लगता है, सूटे वाला इल्ज़ाम ऐसा है कि जिस ज़माने में उनको कहा जाता था कि सूटा लगाया जाए, अच्छा, उस ज़माने में वो सोशल ईवल नहीं था। फ्रेंकली आप सारे खिलाड़ी क्रिकेट के, खा वो ऑस्ट्रेलिया के हों, खा वो हिंदुस्तान के हों, खा वो इंग्लैंड के हों, सब लोग इस मामले में शरीक थे। अच्छा, वो खान साहब आसम सलीम बाजवा को वो कहते हैं कि सुबकदोश हो गया, नया चेयरमैन आ गया उसका, उस हवाले से। तो इस मामले में मुस्लिम लीग नून की तरफ से बड़े शादियाने बजाए जा रहे हैं खुशी के। तो इससे इनको क्या फ़र्क मिलेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, इनको क्या मिलेगा मुस्लिम लीग नून को अगर कोई CPAC के हवाले से नया बंदा आ जाता है? असल में सिर्फ ये है कि आसिफ बाजवा साहब पे जो इल्ज़ाम लगाए गए वो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि CPAC के हवाले से मुस्लिम लीग ने भी बहुत सारी चीज़ें MOU साइन किए थे। मियां साहब ने भी उनके साथ, जिस जरदारी साहब ने बहुत सारे MOU साइन किए थे। लेकिन चीन जो था वो बेसिकली वो पसंद करता था शहबाज शरीफ साहब, और वो शहबाज शरीफ साहब के बारे में वो कहता भी था। लेकिन मियां साहब को ये बात पसंद नहीं थी, और इसी वजह से और बाजवा साहब के शहबाज शरीफ साहब के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं। कौन से बाजवा? जिसका आपने अभी जिक्र किया, छोटे बाजवा। अच्छा जी।
اور اصل میں یہ معاملہ اس وقت خراب ہوا جب سی پیک کے سلسلے میں کوئٹہ میں ابھی لایا اور ہمارے اخبار نویس دوست آپس میں الجھ پڑے. اس کے بعد پتہ لگ گیا تھا کہ باجوہ صاحب کا وقت کم ہے، کیونکہ باجوہ صاحب کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ سی پیک کے بہت سارے خفیہ منصوبے جو ہیں وہ اپنے دوست ممالک کو بھی بتاتے رہے. دوست ممالک کو؟ اچھا جی. اب دوست ممالک کا نام لینا مناسب نہیں کیونکہ وہ ہمارے بھی دوست ہیں. اچھا جی. اچھا، تو عاصم سلیم باجوہ کا کہتے ہیں کہ 2 سال کا کانٹریکٹ تھا، وہ ختم ہونے کے بعد اس کو مزید نہیں بڑھا، اگر ان کے تعلقات بہتر ہوتے تو اس کو بڑھا دیا جاتا. نہیں، وہ کانٹریکٹ 2 سال کا نہیں تھا، پہلے بھی وہ استعفیٰ دے چکے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ایک دفعہ عمران خان نے انہیں کہا کہ آپ اپنا استعفیٰ واپس لے لیں. چائنیز بھی یہ چاہتے تھے کہ باجوہ صاحب ان کے ساتھ رہیں. چین کی پالیسی بڑی حیران کن یہ ہے کہ وہ بہت سارے منصوبوں کے سلسلے میں ایسا ذمہ دار آدمی ڈھونڈتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس یہ خبر جائے تو اس طریقے سے جائے جس سے ان کا منصوبہ خراب نہ ہو. اچھا خان صاحب، ہمارا چینل کوئی اتنا بہت بڑا نہیں ہے کہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے گا. آپ بتا دیں کون سے وہ ممالک ہیں جن کے لیے دیکھیں جاسوسی کرتے رہے. جاسوسی دیکھیں، یہ 2 طرفہ تعلقات کی بات ہے. یعنی کہ ہمارے بہت سارے لوگ امریکہ اور برطانیہ کے لیے کام کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے ان لوگوں کے اندر بے نظیر کا نام بھی آتا ہے، نواز شریف کا نام بھی آتا ہے، غلام اسحاق صاحب کا بھی نام آتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں. غلام اسحاق خان نے امریکہ کی مدد کی ایٹم بم بنانے کے سلسلے میں، انہیں بہت ساری چیزیں بتائیں. امریکن کا یہ خیال تھا کہ پاکستانی جو ہیں سب کچھ کر لیں گے، ایٹم بم نہیں بنا سکتے، ان کا یہ خیال تھا. لیکن امریکہ کے اندر ان کے کچھ لوگ ایسے تھے جو چاہتے تھے پاکستان ایٹم بم بنائے، کیونکہ ایٹم بم بنانے کے سلسلے میں آپ کو بہت پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اور پاکستان کے پاس ایسے تربیت یافتہ لوگ نہیں تھے. پھر ڈاکٹر قدیر جو تھے وہ بیسیکلی میٹرولوجی کے آدمی ہیں، ایٹم بم کے آدمی نہیں ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے وہ ٹیم اکٹھی کی اور ایٹم بم بنایا. اور ایٹم بم بنانے کے بعد اس کا اعلان جنرل ضیاء کو پتہ لگ گیا تھا ہم نے بنا لیا ہے، اور انہوں نے ہندوستان جا کے راجیو کو بتا بھی دیا تھا کہ اگر کچھ ہوگا تو ایسے کریں گے. اور پھر یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں یہ تو یا تو مر جاتے ہیں یا مار دیتے ہیں. یہ بات امریکہ کے لیے بڑی پریشان کن ہے. لیکن ابھی بھی امریکن ہمارے لیڈروں سے مایوس نہیں ہیں، وہ ابھی بھی میاں صاحب کی مدد کر رہے ہیں. اچھا، لیکن جن کا آپ نے ذکر کیا وہ امریکہ اور برطانیہ خاص طور پہ بالکل جن کے لیے یہ باجوہ صاحب بات کرتے رہے. بالکل. یہ دیکھیں، سچی بات تو یہ ہے کہ باجوہ صاحب کا جب نام رکھا آیا کہ انہیں آرمی کا چیف بنایا جائے تو اس میں امریکن دوستوں سے بھی پوچھا گیا کہ کیا آپ ان کے ساتھ کمفرٹیبل رہیں گے، اور انہوں نے کہا جی ہم کمفرٹیبل رہیں گے. اچھا جی، یہ بات تو ہے اور ریکارڈ. اور آپ یہ دیکھیں کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ امریکن امبیسڈر سے ملتے ہیں. عام حالات میں کوئی آرمی چیف کسی امبیسڈر سے نہیں ملتا، لیکن خصوصی عنایت ہے امریکن کی کہ جو وہ بات سوچتے ہیں وہ آ کے آپ کے چیف کو بتاتے ہیں کہ ہم ایسا سوچ رہے ہیں، آپ کچھ سوچیے اس کے. نہیں، ہم چھوٹے باجوہ کی بات کر رہے ہیں. جی، چھوٹا باجوہ جو تھا سر کوئٹہ میں جب وہ کور کمانڈر تھے، اسپیشلی اس وقت تو ان کی بڑی ملاقاتیں ہوتی تھیں. اور چلیں یہ بات ہم نے باقی خبروں پر بھی بات کرنی ہے. اچھا، وہ صحافی ہوا جو معاملہ تھا اس کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے ذرا نظیر چوہان پر آ جاتے ہیں. جی جی. انہوں نے کہا جی کہ جہانگیر ترین نے مجھے استعمال کیا. کتنی یہ شرمناک بات ہے کہ آپ کسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ تو دیکھ لیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، بات کیا کر رہے ہیں، کسی کے خاندان کے بارے میں اس پر کیا قیامت ٹوٹے گی، آپ نے غلط بات کر دی. اصل میں میرا خیال ہے کہ جو ہمارے دوست ہیں چینی کے بادشاہ، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو مرضیوں والا معاملہ ہے یہ بڑا سینسٹیو ہے. اگر آپ کسی پہ الزام لگا دیں اس قسم کا تو اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن ہم کیونکہ اس معاملے میں حضور کے کو ماننے والے ہیں تو وہ ایک ایسا الزام تھا جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. اور لیکن ہوا کیا کہ آپ نے ان پہ الزام لگایا اور انہوں نے اس کی تردید کی. اگر کوئی شخص تردید کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جناب نہیں، تو میرا حال اسے مان لینا چاہیے. یہ پھر بھی ڈٹے رہے. ہاں، یہ اس کے باوجود ڈٹے رہے. اور لیکن اب انہوں نے معافی مانگ لی. میں کہتا ہوں مجبوراً معافی مانگنی پڑی. اچھا. جب انہوں نے دیکھا کہ آپ کا الزام ثابت ہو گیا ہے اور انہیں معافی اصول میں ملے گی کہ جس پہ الزام لگایا تو وہ آپ کو معاف کرے. ہاں. اچھا، اس میں راجہ ریاض کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ
نذیر چوہان جھوٹا ہے. یہ راجہ صاحب بھی بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. وہ بھی جھوٹے ہی ہیں. وہ دونوں فریق جھوٹے ہیں اصل میں. آپ کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. ہاں جی, وہ تو جہانگیر ترین کے ایسے جیسے وہ چمچہ نہیں ہوتا. جی ہاں بالکل بالکل ہی جیسے غلاموں جیسے انہوں نے ان کو بڑے سیاست میں اوپر لے گئے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. راجہ ریاض صاحب کا بھی سیاسی طور پہ اتنا اچھا ٹریک نہیں ہے. ماننے کی بات یہ ہے. اور لیکن اچھا بندے نے وہ سر یہ ہے کہ لوٹا کریسی میں بھی تھوڑی شرم ہوتی ہے, یا ہوتی ہے. آپ پیپلز پارٹی چھوڑ کے تحریک انصاف میں آئے, اور وہاں سے ابھی آپ ایک نئی وہ کیا کہتے ہیں نیا نقب لگا رہے ہیں, اسی کو نقب لگا رہے ہیں. اور دیکھیں آپ جس پارٹی کے اندر ہیں اصولی طور پہ انہیں پارٹی کے اندر یہ بات کرنی چاہیے تھی. اگر کوئی اختلاف رائے تھا, آپ نے ایک گروپ بنایا اور اس گروپ کو ہلہ شیری بھی دی سرکار کے خلاف, جو اور عمران خان نے بڑے اچھے طریقے سے برداشت کیا, یہ بھی ماننا پڑے گا. اچھا خان صاحب, یہ ایک تو انہوں نے نذیر چوہان صاحب نے معافی مانگ لی, اس میں وہ چوہان کیا ہے فیاض الحسن چوہان, اس کا بھی کچھ کردار ہے. بالکل ہے. تو میرا خیال ہے کہ جتنے لوگوں کا بھی کردار ہے اچھا کردار ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ شہزاد اکبر کا بڑا پن ہے کہ اس نے اس سب کے باوجود معاف کر دیا. جب ہم معافی کی بات کرتے ہیں تو ایک معافی پھر ارشد شریف نے بھی مانگی ہے اسے کیا صدیق جان سے. جی, اور سنا ہے کہ ان کی صلح ہو گئی ہے. ہاں, میرا خیال ہے یہ صلح ہونی ضروری تھی سر. ارشد شریف کو میرا خیال ہے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اس نے زیادتی کی ہے سر, اور اس نے نہ صرف زیادتی کی بلکہ جذباتی طور پہ باقی اس کی ٹیم کے لوگوں نے بھی اس معاملے میں انٹرفیئرنس کی تھی, لیکن عام طور پہ اس بات کو پسند نہیں کیا گیا. اور ارشد شریف کے اوپر جو سب سے بڑا زیادہ پریشر یہ تھا کہ جس چینل کے لیے کام کرتے ہیں اس چینل کے مالکان نے بھی اسے ناپسندیدہ قرار دیا کہ تم نے اچھا نہیں کیا. اور اس سے یہ بھی تھا کہ اگر یہ معاملہ چلا آگے تو ہو سکتا ہے کہ چینل سے ہاتھ دھو بیٹھے. ارشد شریف صاحب ایک سنجیدہ اخبار نویس ہیں اور اچھی خبریں دیتے ہیں, تو انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا صلح کا, اور صلح ہونی ضروری تھی سر. ہم اخبار نویس کیوں لڑیں, ہمارا کام ہے خبر دینا. صحیح. اچھا یہ بھی کہا جا رہا تھا جی کہ وہاں مہمان تو صدیق جان جو تھے فوج کے مہمان تھے, تو فوج کی تو جو دوسرا بندہ تھا جس کے ساتھ لڑائی وہ کس کا مہمان؟ وہ بھی اصل میں ان کا یہ خیال تھا کہ میں فوج کا خاص مہمان ہوں, اور صدیق جان کو میری جونیئر ہے وہ عام مہمان ہوگا. لیکن صدیق جان کو یہ بڑا مان تھا کہ میں اپنی جس ٹیم کے ساتھ آیا ہوں ہم فوج کے بہت کام آ سکتے ہیں. یہ ایمانداری بات ہے کہ ہم فوج کے بہت کام آ سکتے ہیں, ہمیں فوج کے کام آنا بھی چاہیے. اگر یہ فوج کو صحیح کام کر رہی ہے تو اچھا خان صاحب, مجھے یہاں پہ نہ کہیں کردار رؤف کلاسرا صاحب کا بھی نظر آتا ہے. ان کو بہت زیادہ اس حوالے سے انہوں نے پروموٹ کیا ہے صدیق جان کو, لیکن ان کو پھر میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ تکلیف بھی ہے کہ وہ ہم سے کہیں آگے چلا گیا, بہت سے معاملات میں آگے چلا گیا, اور انہوں نے ان کے تو وہ یک طرفہ طور پہ انہوں نے غلط فہمی پیدا کیے رکھی, بدگمانی کیے رکھی. تو صدیق جان کے اس نے کہا بھی, صدیق جان ویڈیوز میں اس نے کہا جی کہ میں نے کہا کہ میں آپ کے کہنے پہ سے معافی مانگ لیتا ہوں ارشد شریف سے, وہ جو معاملہ تھا. لیکن رؤف کلاسرا صاحب انہوں نے وہ پسپائی اختیار نہیں کی, وہ وہی جارحانہ ہے ان کا رہا. بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے. لیکن کلاسرا صاحب ایک اچھے اخبار نویس ہیں, ایمانداری کی بات تو یہ ہے, لیکن کیونکہ وہ دیہی علاقے سے آئے ہیں وہ شہری اخبار نویسوں کو پسند نہیں کرتے ہیں, شہری لوگوں کو پسند نہیں کرتے. ان کا یہ بڑا الزام ہوتا ہے کہ شہر کے لوگ اتنے اچھے نہیں ہوتے, اب اخبار نویسی میں ہوں یا سیاست میں ہوں کسی حوالے سے. اور اس معاملے میں انہوں نے میرا خیال ہے مناسب رویہ اختیار نہیں کیا, اس لیے نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے صدیق جان کی بہت مدد کی, اور صدیق جان کو انہوں نے بڑا پروموٹ کیا جب یہ جھگڑا ہوا, اور اس کا اعتراف کرتا ہے. اور صدیق جان کو بڑا ممنون ہے ان کا, وہ ہمیشہ کہتا ہے کلاسرا صاحب نے مجھے پروموٹ کیا. صدیق جان کو تھوڑی سی مایوسی بھی, کیونکہ کلاسرا صاحب اس معاملے میں اچھا کردار ادا کر سکتے تھے, ارشد شریف کو منوا سکتے تھے کہ تم نے زیادتی کی, لیکن انہوں نے صدیق جان کے ساتھ اچھا نہیں کیا. غیر جانب وہ بتائیں, وہ کہتے ہیں میں غیر جانبدار ہوں, جبکہ وہ غیر جانبدار نہیں تھے. اچھا, یہ جو ان کی صلح ہوئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس نے صلح کروائی ہوگی؟ پھر اس میں جو سب سے زیادہ اہم کردار صلح کروانے میں ہے وہ چھوٹے باجوہ صاحب کا ہے. چھوٹے باجوہ صاحب کا. اچھا, میں یہاں پہ یہ بھی خان صاحب آپ کے سامنے بات رکھ دوں کہ نواز رضا صاحب نے, میری ان سے بات ہوئی, بہت اچھے صحافی ہیں, یوٹیوب چینل بھی اپنا کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ دونوں لوگ فوج کے لیے کام کرتے ہیں. فوج کے کہنے پر جب انہوں نے کہا ہدایت کی بلکہ حکم دیا بے بندے دے پتر بن جاؤ. جی ہاں بالکل. اور پھر دونوں آپ نے صحیح کہا, باجوہ صاحب بھی فوج کے آدمی ہیں سر, اور باجوہ صاحب نے دونوں کو بلایا تھا, دونوں کو اہمیت دی تھی, تو انہوں نے کہا کہ آپ صلح کر لیں. جہاں تک نواز رضا صاحب بڑے اچھے اخبار نویس ہیں, بڑے اچھے کالم نویس ہیں,
اور ان کی ہمدردیاں اگرچہ خاص جماعت کے ساتھ ہیں اور وہ صحیح ہیں، اور وہ مرکز میں رہ کے اسلام آباد میں رہ کے بہت اچھی خبریں دیتے ہیں، اور انہیں صحیح پتہ تھا. سر دیکھیں جہاں تک رہ گئی نا بات فوج کے ساتھ، اگر میں فوج کا حمایتی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوج مجھے کچھ دیتی ہے. کم از کم مجھے اور آپ، میرے اور آپ کے درمیانی بات ہے کہ مجھ سے تو کبھی کسی فوجی نے رابطہ نہیں کیا. صحیح ایمانداری کی بات یہ ہے. رہے گی فوج کی حمایت کی بات، اگر فوج کچھ قوم کے لیے کر رہی ہے، ہاں وہ سی پیک کے حوالے سے ہو یا کسی ڈیم کے حوالے سے ہو یا کہیں کوئی سلاح بازی اس کے حوالے سے، تو ہمیں فوج کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل. اچھا خان صاحب یہ دیکھیں کہ وہاں پہ جو ناخوشگوار واقعہ وہ ہوگا، ابھی تو کئی ماہ اس کو ہونے والے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس میں صدیق جان کا کردار بہت بہتر تھا. اس نے اس فنکشن کو، اس ایونٹ کو خراب نہیں ہونے دیا. اپنی حد تک جو بھی ہو سکتا تھا اس نے وہ کوشش کی ہے. بالکل بالکل. اچھا لیکن اس میں ہمیں ایک کردار ایسا بھی نظر آتا ہے، وہ ہے طارق متین. ہاں آپ کی بات صحیح ہے، بڑی گہری نظر ہے آپ کی طارق متین کے حوالے سے. ہم لوگوں نے محسوس نہیں کیا ہوگا. طارق متین دیکھیں، اس میں میرا خیال ہے طارق متین نے کوشش کی کہ دونوں فریقین کا نقطہ نظر لوگوں کے سامنے آشکار رکھے جائے، اور طارق متین نے یہ بھی کہا کہ ورشہ شریف ان کے استاد ہیں، ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود طارق متین نے کوئی ایک ایسی غلطی ضرور کی جس سے غلط فہمی بڑھ گئی. ہاں جی. طارق متین ہو سکتا ہے کہ طارق متین نے اتفاقاً ایسی بات کہہ دی، اسے کرنی نہیں چاہیے تھی جہاں وہ اتنا اچھا طریقے سے بات کر رہا تھا، لیکن اس غلط فہمی کی وجہ سے طارق متین کے اوپر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں. جی جو اس نے کہا جی کہ میری کیا کہا اس نے یہی کہا تھا جی میری ملاقات ہوئی ارشد شریف سے. اس نے کہا جہاں یہ مجھے ملے گا میں اس کو ماروں. بالکل وہ ایک دھمکی جو تھی جیسے آپ آگ کو ٹھنڈا کر رہے ہیں یا آگ کو مزید بھڑکا رہے ہیں. لیکن طارق متین کے بیان سے تو آگ بھڑکنے کا بہت تھا. ایک ایسا الزام کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جناب میں اس کا فٹنس ہوں، کہ اس نے وہ ابھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں. وہ کہتے ہیں جہاں ملے گا میں اس کو ماروں گا، اور یہ مناسب نہیں تھا ان کی طرف سے کہنا، کہ کہا بھی گیا. خان صاحب کہا جاتا ہے all is well if end is well. تو میرا خیال ہے کہ وہ نذیر چوہان کے حوالے سے وہ بھی اینڈ اس کا ویل ہو گیا. بالکل بالکل. اور ان کا جو صدیق جان اور ارشد شریف کا وہ بھی اینڈ ویل ہو گیا. بالکل. اور ہماری خواہش یہ ہے، دعا بھی یہ ہے کہ لندن میں جو لوگ چھپے ہوئے بیٹھے ہیں، اللہ کرے کہ وہ اینڈ بھی پاکستان کے لیے ویل ہو. بالکل. اس میں نہ صرف یہ کہ نواز شریف اور ان کے رشتہ دار کئی ہیں، 7-8 بن جاتے ہیں جو مفروض ہیں جو چھپے وہاں بیٹھے، اور سب سے بڑا جو گھٹیا کردار ہے بلنڈر کر کے یہاں سے گیا ہے وہ الطاف حسین ہے. بالکل بالکل بالکل. الطاف حسین کو اس بات کا اندازہ ہو کہ وہ کراچی ہائٹس کے لیے اتنا پسندیدہ نہیں ہے. اچھا وہ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس کے ساتھ بھی ملاقات کی، اور اس کے کہنے پر اس ملاقات کو افشا نہیں کیا گیا. انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اگر کراچی میں آپ مسلم لیگ نون کی مدد کریں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور لیکن یہ کس نے کہا؟ یہ میاں صاحب نے. اچھا میاں صاحب نے الطاف کو کہا. تو الطاف صاحب نے اس پہ گیلا یہ کیا کہ آپ پہلے بھی ہمارے ساتھ تھے لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا. لیکن یہ ابھی تک یہ زیب داستان ہے، اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. اچھا جی. تو وہ کراچی میں نون لیگ کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ سر کراچی میں دیکھیں ابھی بھی نون لیگ کو یہ اس کی تو آپ بیچارے کی جان بیچارہ تو نہیں ہے، اس کی آپ جان شکنجے میں آئی ہوئی. بالکل بالکل. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر اچھا یہ ہو سکتا ہے 2 ماڑے ملیں گے تو ایک. بالکل بالکل. آپ نے تو ایک ایسی بات کر دی، اسٹیمپ لگا دی. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ پروگرام ہوتے رہیں گے. چلیے ناظرین، ہماری گفتگو بڑی سیر حاصل رہی ہے تو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.